अस्सलाम अला सय्यदी अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम हुज़ात कराम, सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी सवारी पर सवार होते या सवारी का इरादा फरमाया करते तो प्यारे आका सफ़र की दुआ याद फरमाते। तमाम हुज़ात कराम से मेरी गुजारिश है कि मेरे साथ मिलकर सफ़र की दुआ पढ़ लें कि हमारा ये जो सफ़र है ये प्यारे आका की सुन्नत के मुताबिक गुज़रे और खैर व आफ़ियत के साथ गुज़रे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। इसका तर्जुमा है, पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे कब्ज़े में दे दिया। उसकी कुदरत के बगैर हम इस सवारी पर कब्ज़ा पाने वाले ना थे। बिलाशुबा हमने अपने रब की तरफ चले जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह तबारक तआला की ज़ात का बहुत बड़ा करम है आप लोगों पर, जिसने आप लोगों को हज उम्रा की सादत से नसीब फरमा लिया। ये अल्लाह तबारक तआला की बहुत बड़ी सादत उज़्मा है। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में जितने भी लोग हैं एहतराम के काबिल, मगर हम सबको मानते हैं ज़ाते मुस्तफ़ा के बाद। और ये जो पूरे कद से खड़ा हूँ ये करम है तेरा, और मुझे झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है, जो मुसलमान, जो मेरा उम्मती मेरे मदीने में आ गया और उसके बाद उसने मेरे रोज़े मुबारक कब्र मुबारक को देख लिया, उसने गोया मुझे देख लिया। और जिसने मुझे देख लिया मैं मोहम्मद क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा इंशाअल्लाह। तो जिसकी शफाअत मेरे और आपके प्यारे आका कर दे वो कभी जहन्नमी नहीं हो सकता। शायर कहता है, पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमें हंसाते जाएंगे। खुदा ने वो वुसअतें बख्शी है दामने महबूब को, जुर्म हमारे खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। बिस्मिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मदीना सारा ही ज़ियारत है। क्या है? सारा ही ज़ियारत। मैं बात खत्म इस बात पे कर दूं, मदीना सारा ही ज़ियारत है। ये है यार से जन्नत, ये तैबा की ज़मीं है। जन्नत भी यही है क्योंकि माल के जन्नत भी यही है। कोई ऐसा शहर नहीं है इसके अलावा जिसको अल्लाह अल्लाह के रसूल ने जन्नत की वादी कहा हो, मगर मदीने को हमारे नबी पाक ने जन्नत बनाया है। क्या बनाया? जन्नत बनाया। पहले जन्नत नहीं थी, हुजूर के आने से ये जन्नत बनी। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, ये शेर इसके समझने के लिए बहुत बड़ा जो है वो दिमाग भी इंसान को चाहिए कि वो आने से पहले इसका नाम वादिये यसरब हुआ करता था। हुजूर के आने से इसका नाम मदीनातुल मुनव्वरा पड़ गया। क्यों पड़ गया? क्यों? शायर कहते हैं, अंगूठी ना होती नगीना न बनता, समंदर ना होते सफीना न बनता, अगर मेरे नबी के कदम यहाँ ना लगते तो यसरब कभी मदीना न बनता। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी पहली ज़ियारत जिसको करवाते हुए हम आपको लेके चलेंगे, उसकी ये है भी आपके होटल के पास ही है। ये गाड़ी चली आहिस्ता आहिस्ता चल रही है ना, तो 2-2.5 मिनट हुए होंगे गाड़ी को चलते हुए, तो ये ज़ियारत आ गई है। ये पहाड़ी साथ साथ चल रही है, आपको नज़र भी आ रही है। इसके दामन में ना एक जंग का वाकया पेश आया। ये पर्दे फोल्ड कर लें, ये ज़ियारत क्लोज है, बंद है। खास कर इस ज़ियारत पे उतारा जाता था, मगर ये ज़ियारत बंद है। आप अपनी आंखों से भी देखेंगे, आपको यकीन आ जाएगा। सही है ना? ये इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग जो हुई थी वो इसी जगह पे हुई थी जो हम दिखाने के लिए आपको लेके आए हैं। बिस्मिल्लाह। ग़ज़वा-ए खंदक, क्या नाम है उसका? ग़ज़वा-ए खंदक, इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग। ये जो पुराने खेमे आपको नजर आ रहे हैं ना, बिस्मिल्लाह, ऊपर वाले नहीं, ये नीचे वाले, ये देखें, ये काम चल रहा है ज़ियारतों का ना। खेमों को तरतीब दिया जा रहा है और इसके आसपास छोटे छोटे पार्क बनाया जा रहा है हाजियों की सैर व तफरी के लिए समझ लें, और लोग इस लिहाज से भी यहाँ पे आके ज़ियारत भी करें और अपना वक्त भी जो है वो कीमती गुजारें।
یہ ماشاءاللہ کام چل رہا ہے، اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. یہ وائٹ مسجد دکھائی دے رہی ہے نا آپ لوگوں کو، یہ جامعہ الخندق ہے. اس جگہ کے نام سے ایک مسجد بنائی ہے. ابھی یہاں 5 گنا نماز ادا ہوتی ہے نا، 5 گنا نماز ادا ہوتی ہے. مسجد والی سائیڈ یہ پہاڑی جو پیچھے نظر آ رہی ہے، اس کا نام جبل سلا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ جبل سلا. جبل پہاڑ کو بولتے ہیں، سلا اصلاح کی گئی، مشورہ کیا گیا. اس کے دامن میں پیارے آقا 3000 کا لشکر لے کے آئے. کتنے کا؟ 3000. 3000 کا لشکر لے کے آئے. اور جو بنو نذیر قبیلہ یہودیوں کا مدینے سے نکالا تھا نا، وہ خیبر جا کے بس گیا. انہوں نے مکہ والوں کو بھڑکایا، مل کر چلتے ہیں، اسلام کو ختم کر کے آتے ہیں. انہوں نے 10,000 کا لشکر لیا تھا مدینہ شہر پہ حملہ کرنے کے لیے. سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کا بات پتہ چلی کہ میرے مدینے پہ اٹیک ہونے والا ہے، حملہ ہونے والا ہے، پیارے آقا 3000 کا لشکر لے کے اس کے دامن میں آئے اور یہاں آ کے مشورہ مانگا. تو ایک صحابی نے رائے دی، مشورہ دیا. وہ عربی نہیں تھے، فارسی تھے. ان کا نام سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نے یہ شان دی، سلمان منی اہل بیت، یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی گزار دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنے میں، حق کو تلاش کرنے میں گزاری تھی. اس صحابی کا میں ذکر کر رہا ہوں. انہوں نے اس جگہ پہ مشورہ دیا. اللہ کے نبی ہے، بڑا ایک کھڈا جو ہے وہ خندق، عربی میں خندق بولتے ہیں، ہماری زبان میں کھڈا بولتے ہیں. جیسے نہریں نہیں کھودی ہوتی، ایسی یہ خندق ہوتے ہیں جس کو ہمارا دشمن پار نہ کر سکے. ہمارے آقا کو یہ مشورہ پسند آتا ہے. پیارے آقا صحابہ کو خندق کھودنے کا حکم دیتے ہیں. 10 صحابہ کا ایک گروپ بناتے ہیں اور جتنا حصہ صحابہ کو دیتے ہیں اتنا اپنے لیے رکھ لیتے ہیں. کبھی اپنے گھر بیٹھے بزرگ 58 سال کو دیکھنا اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی طرف دیکھنا. پیارے آقا کی زندگی کی جو اس وقت عمر تھی، ایج تھی نا، وہ 58 سال تھی. کتنے سال تھی؟ 58 سال تھی. کہتے ہیں گھر سے اٹھ کر مسجد جا نہ سکا مسلمان، بات کرتا ہے قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جتنی آزمائش سے گزری، کبھی ہسٹری پڑھ کے دیکھے، ہسٹری اٹھا کے دیکھے. اس جگہ پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 58 سال کی ایج میں گدال اٹھا کے خندق کھود رہے ہیں، پتھر توڑ رہے ہیں، مٹی اٹھا رہے ہیں. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھ کر یہاں کام کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ پیٹ پر پتھر باندھ کر. یہ نہیں ان کو معاوضہ ملتا تھا، نہیں، نہ صحابہ کو ملتا تھا. حضور علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہے نا. آپ صحابہ کی جماعت دیکھیں، جب سے دنیا بنی قیامت تک صحابہ جیسی جماعت پیدا نہیں ہو سکتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا کیا؟ ہمیں کھانا چاہیے، جی انہوں نے دعا کی، اللہ نے کھانا اتار دیا، منو سلوا اتار دیا، کھایا، ڈکار مارا اور ڈکار مار کے کہنے لگے نبی لڑے یا نبی کا رب لڑے، ہم نہیں لڑیں گے. آپ نبی ہیں، آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو حاجیوں ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے. مگر یہاں پہ 3000 کا لشکر ہے. 1 سال پہلے اتنی بڑی قربانی دے چکے ہیں، آپ کی سوچ بند ہو جائے گی وہ قربانی سن کر. پھر بھی دیکھ لیں دوبارہ پھر یہاں آ گئے، اس جگہ پہ پھر لڑنے کے لیے آ گئے. وہ کہتے ہیں بار بار آئیں گے، ہم بار بار اپنے نبی کا ساتھ دیں گے، ہم اپنے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. ہم پر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنا نبی مدینے والوں کو دے دیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. تو واقعی انہوں نے حفاظت کی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہے قلم تیرے ہیں. بسم اللہ. حاجیوں یہ جنگ جو تھی نا، یہ 7 دنوں میں تو خندق کھود دی گئی. باقی روایات میں آتا ہے کہ ایک جنگ 1 مہینہ جاری رہی. تو وہ جو کافر آئے انہوں نے آ کے دیکھا کہ خندق ہے پہاڑی کے دامن میں، 3 سے لے کے 5 کلومیٹر بنو حرام سے لے کے بنو شیخین تک یہ خندق گئی تھی. جو مدینہ پورا کور کیا تھا، ایک سائڈ سے کفار، ایک سائڈ پہ مسلمان، ایک سائڈ پہ، درمیان میں خندق. تیروں کا مکالمہ ہوتا رہا جن میں 7 صحابہ کی شہادتوں کا ذکر ملتا ہے حدیث میں. 7 صحابہ شہید ہوئے اس جگہ پہ. اور اس کے بعد پیارے آقا نے دعا فرمائی. بسم اللہ. ابھی متوجہ ہو کر ایک زیارت کرے. وہ سامنے آپ کو پہاڑی کے اوپر نہیں دیکھنا، آپ نے جبل سلا کے نیچے دیکھنا. ایک کریم کلر کی مسجد ہے، نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل. وہ نیچے سامنے دیکھیں، وہ ٹینکی وائٹ ہے، اس کے آگے ایک کریم کلر کی مسجد ہے، کچے پتھروں کی بنی ہوئی ہے، کریم کلر کی. اس کو کہتے ہیں مسجد الفتح. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مسجد الفتح. مسجد الفتح. اس جگہ پہ ہمارے نبی پاک 3 دن دعا کرتے رہے. کتنے دن؟ 3 دن. سوموار، منگل، بدھ، جمعرات. مثلا کے 3 دن دعا کی، سوموار، منگل اور بدھ. بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان پیارے آقا کے چہرے پہ خوشی کے اثار دکھائی دیے. تو ایک صحابی فرماتے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ ہم نے دیکھا ایک ہوا چلی تھی. کیا چلی تھی؟
ہوا میری باتیں سمجھ آ رہی ہے؟ جی 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 سارے جی پنجابی بیٹھے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی پنجابی تو بسم اللہ، پھر تو صاحب میری باتیں سمجھ آنی چاہیے نا. چلو انڈیا والے بیٹھے ہیں تو میں بار بار پوچھتا ہوں میری باتیں سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ ان کی لینگویج الگ ہے، ہماری تو ایک ہی لینگویج ہے. تو بسم اللہ، اس جگہ پہ پیارے آقا نے دعا فرمائی. ایک ہوا چلی مشرق سے مغرب کی طرف. اس طرف چلی مشرق سے مغرب کی طرف ہوا چلی، اور ہوا کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ ان کی ہر چیز اڑا کے لے گیا. ان کے پاس کھانے پینے والے کچھ چیز ہی نہ بچی. ان پر اللہ کا اتنا خوف طاری ہوا، ان کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ وہی آ گئے جو بدر میں آئے تھے. بدر میں کون آیا تھا؟ فرشتے نازل اللہ نے کیے تھے. ان کو پتہ چل گیا تھا ہوا آ رہی ہے، تو لگتا وہ آ رہے ہیں ابھی. تو اسی ڈر سے وہ یہ جنگ چھوڑ کر بھاگ گئی. یہ سننا سنانا بڑا آسان ہے، کبھی خندق کا واقعہ پڑھ کے دیکھنا کہ یہاں بھوکے پیاسے صحابہ بیٹھے ہیں، ایک ایک پتھر باندھ کر، پیارے آقا 2 باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور حاجیوں، اس جگہ پر کسی صحابی نے شکوہ نہیں کیا، کسی نے شکوہ نہیں کیا کہ ہمیں کھانا لا کے دو. کسی ایک صحابی نے بھی کھانا نہیں چرایا. ان کا اونٹ ذبح کر رہے تھے، یہ کفار ادھر ہماری گاڑی ادھر بیٹھے تھے، وہ اونٹ ذبح کر کر کے کھا رہے تھے، اور دوسری جانب دیکھ لو پیٹ پر پتھر باندھ کر بیٹھے ہیں. حالانکہ اللہ کو وہ مانتے ہیں، یہ نہیں مانتے، یہ بتوں کے پجاری ہیں. اللہ امتحان لیتا ہے. کیا لیتا ہے؟ سورہ احزاب پڑھنا جا کر، آپ کو خندق کا واقعہ ملے گا. اس کا نام غزوہ احزاب بھی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے میں نے مومنوں کا صبر آزمایا. کیا آزمایا؟ اللہ فرماتا ہے جو میرا میں اس کو آزماؤں گا، اس کو دے کے بھی آزماؤں گا، اس سے لے کے بھی آزماؤں گا. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ نے تو اپنے انبیاء کو آزمایا، ہم تم کیا چیز ہیں. تو بسم اللہ، اس جگہ پہ اللہ نے فتح نصیب کی. اور یہاں ایک کافر بڑا بفرا ہوا تھا، کہتا تھا مجھ سے بڑا پہلوان کوئی نہیں ہے. کہتا میرا کوئی مقابلہ کرنے والا مسلمانوں میں نہیں ہے، اکیلے کا مقابلہ کرے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کھڑا کر لیا، انا لہو، میں تیرا مقابلہ کروں گا، میں تیرے ساتھ لڑوں گا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے اس وقت اتنی عمر بھی نہیں تھی، وہ بہت بڑا پہلوان تھا. تو حضور علیہ السلام نے اپنا امامہ شریف حضرت علی کو پہنایا، اپنی شمشیر تلوار دی، اور اپنا لوہے کا لباس پہنا کر فرمایا کہ میرا علی آج کل ایمان بن کر کل کفر سے مقابلہ کرنے جا رہا ہے. اور میرا علی جو اس کو ایک ضرب لگائے گا اس کافر کو، اس کا جو ثواب ہے ثقلین عبادت سے بڑھ کر ہوگا. اس عبادت سے، ثقلین عبادت سے بڑھ کر ہوگا. حاجیوں 8 سال کی عمر تھی حضرت علی کی. کتنی عمر؟ یہ واحد ایسا صحابی ہے جس نے کبھی بت پرستی ہی نہیں کی. 7 سال کی عمر میں بندہ بالغ ہوتا ہے نا، تو اس بالغ ہوتے ہی تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. جب حضرت جناب ابو طالب کے گھر میں دعوت ہوئی تھی، سارے سردار آئے تھے نا، کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد کہنے لگے، جب حضور نے کہا میرا ساتھ کون دے گا، تو ساروں نے نظریں جھکا لی. حضرت علی ایڑیوں کے بل ہو کر ہاتھ کھڑا کر لیا، یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. یہ واحد ایسا کیا بات ہے، کبھی بت پرستی نہیں کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے. 8 سال کی وعدہ وفا کیا اپنے نبی کے ساتھ، 63 سال زندگی گزاری، وعدہ وفائیں کرتے رہے، حتیٰ کہ کوفہ کی مسجد میں جا کے ضرب لگی. اور حاجیوں جب خون داڑھی میں آیا تو کہنے لگے رب الکعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. حاجیوں یہ ہوتی ہے وفا. یہ پھر نام اسی لیے زندہ رہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. وفا نام انہی کے زندہ رہیں گے جنہوں نے حضور کی بات کی ہے. بہت آئے بہت چلے گئے. 100 سال بعد ہماری قبروں پہ کوئی دعا کرنے والا بھی نہیں جائے گا، ختم ہو جائیں گے. مت کر غرور کبھی اپنے آپ پر، ہے انسان جانے رب نے تیرے جیسے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے. تو حاجیوں حضرت علی رضی اللہ جو میدان میں آئے نا، اس کافر کے مقابلے میں آئے، تو وہ کہنے لگا بھتیجے واپس چلے جاؤ، تمہارے والد کے ساتھ میرے اچھے تعلقات تھے، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا. سن لے بات، نبی کا دشمن ہمارا دشمن. حضرت علی فرماتے ہیں میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں کیونکہ تم میرے نبی کے دشمن ہو. آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. جب اس نے پہلے وار کیا تو کہتے ہیں کہ اس نے زور سے اتنی ضرب لگائی کہ حضرت علی کے دل کو کاٹ کر حضرت علی کے کاندھے پہ اس کی ضرب لگی. جب پلٹ کر شیر خدا نے وار کیا تو ایک ہی وار میں اس کافر کے 2 حصے کر دیے. دیواریں ہلتی رہتی ہیں، در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. بسم اللہ ثم الحمدللہ. اللہ نے فتح دی. اور یہ ایسی ایک جنگ تھی، ایسی داغ بٹھا دی کافروں کے دلوں پہ کہ دوبارہ کوئی کافر حملہ کرنے مدینے نہیں آیا. نہ کوئی جتھا بن کے آیا، نہ کوئی گروپ بن کے